महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम पढ़ने वाले हैं एक सबक। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं और समझने की कोशिश करें। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर, जिसकी मुसन्निफा हैं सुगरा मेहदी। पहली बात, हर मुल्क की अपनी खुसूसियात होती हैं। उन मुल्कों की मालूमात हासिल करने और नई नई जगहें देखने का शौक बहुत से लोगों को होता है। ये सयाह कहलाते हैं, जो दुनिया देखने के शौक में सयाहत करते हैं और बहुत सी नई मालूमात और कारआमद तजुर्बात हासिल करते हैं। कुछ लोग तिजारत के लिए, कुछ हुसूल तालीम के लिए, कुछ मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए, तो कुछ लोग महज तफरीह के लिए सयाहत करते हैं। मॉरिशस की सैर एक सफ़रनामा है जिसमें बैरून मुल्क के सफ़र की रस्मी कार्रवाइयों से लेकर उस मुल्क की सयाहत तक की तफसीलात मौजूद हैं। आज हम पढ़ रहे हैं सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर, जिसकी मुसन्निफा हैं सुगरा मेहदी। जान पहचान। सुगरा मेहदी का असल नाम सैयदा इमामत फातिमा था। वो 8 अगस्त 1937 को भोपाल में पैदा हुई। उनके वालिद सैयद अली मेहदी पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुगरा मेहदी की इब्तिदाई तालीम अपने दादा की निगरानी में हुई। डॉक्टर आबिद हुसैन उनके मामू और सालेहा आबिद हुसैन उनकी मुमानी थीं। उन्होंने आला तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली से हासिल की और वहीं प्रोफेसर हो गईं। उन्हें बचपन ही से अदब का ज़ौक़ था। उनका पहला नावल पाबजूला 1971 में शाये हुआ। 17 मार्च 2014 ईस्वी को दिल्ली में उनका इंतकाल हो गया। मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत व हसीन जजीरा। वहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नज़ाद लोग रहते हैं। वहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, पढ़ी और पढ़ाई जाती है। वहाँ से तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। हिंदी शोबे के कई रफ़ीक मॉरिशस जा चुके हैं। अतहर परवेज़ मरहूम, जिनका ताल्लुक़ मकतबे जामिया और अलीगढ़ से था, वहाँ उर्दू पढ़ाने के लिए अरसे तक रहे थे। हमारी एक तालिब इल्म यास्मीन बोधी भी मॉरिशस की थीं। उन्होंने हमें मॉरिशस आने की पुरजोर दावत दी। आप मॉरिशस को बहुत पसंद करेंगी, ज़रूर कभी आइएगा।
ضرور، ہم نے فوراً وعدہ کر لیا اور اب جن ملکوں کی سیر کا ارادہ ہے ان میں ماریشس کا بھی اضافہ کر لیا ہے۔ خدا بڑا مسبب الاسباب ہے۔ نومبر کے مہینے میں یہ خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ماریشس میں اردو کانفرنس ہو رہی ہے اور ہندوستان سے ایک وفد جا رہا ہے۔ کاش ہم بھی اس میں ہوتے۔ 3 دسمبر کو مژدہ ملا کہ ہمارا نام بھی اس میں ہے۔ پاسپورٹ ہمارا ہردم تیار ہی رہتا ہے، بس فارن ایکسچینج لینے کے لیے جانا پڑا۔ شام کو 5 بجے ہم اندرا گاندھی ایئرپورٹ کے ایئر انڈیا کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو گئے۔ سید حامد صاحب اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ایک طرف الگ کھڑے تھے۔ ایک خاتون، چہرے پر غضب کی طمانینت، ہاتھ میں بیگ لیے بیگم حامدہ حبیب اللہ بھی تھیں۔ دل نے کہا کہ لطف سفر ہے انہی کے ساتھ۔ ایئر انڈیا کی فلائٹ 11 بجے کے قریب بمبئی پہنچنے والی تھی اور ماریشس کی فلائٹ 3 بجے تھی۔ سوتے جاگتے دہلی سے بمبئی کا سفر تمام ہوا۔ بمبئی پہنچ کر فوراً ایئر ماریشس میں آئے۔ ماریشس کا سفر بمبئی سے 6 گھنٹے کا ہے۔ وقت میں 1.5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پھر ناشتہ، سونا، فلم اور 11 بجے جہاز نے ماریشس پر لینڈ کیا۔ بہت سے لوگ ہمیں لینے آئے۔ ہمارے ساتھ لکھنؤ کے میئر گپتا جی اور ان کی بیگم صاحبہ بھی تھیں۔ گپتا جی بہت باغ و بہار انسان ہیں، اردو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں جو پرچہ پڑھا اس کا موضوع تھا اردو اور سیکولرزم، اور مشاعرہ تو انہوں نے لوٹ لیا۔ پھر ایک بہت بڑی وین میں بیٹھ کر ہم لوگ ہرے بھرے درختوں سے گزرتے، پرسکون سڑکوں سے ہوتے، تر و تازہ ہوا اور ایک خاص طرح کی بھینی بھینی خوشبو کے احساس کے ساتھ ہوٹل پہنچے۔ میزبان نے اطلاع دی کہ 4 بجے گارڈن پارٹی ہے۔ پارٹی میں سب لوگ بہت خوش تھے۔ کچھ خواتین گجراتی لباس میں تھیں، بعض مغربی لباس میں اور زیادہ تر شلوار قمیص میں تھیں۔ ماریشس کی بول چال کی زبان کریول ہے۔ سرکاری زبان انگریزی ہے۔ فرانسیسی بھی سمجھی جاتی ہے۔ ہندی اور اردو بھی سبھی تھوڑی بہت بول لیتے ہیں۔ اس پارٹی میں 2-4 نوجوان خواتین ہم سے پوچھنے لگیں، یوسف بھائی کیوں نہیں آئے؟ چند لمحوں کو تو ہم چکرائے کہ مطلب دلیپ کمار سے ہے۔ یاد آیا کہ موصوف سے متعلق ایک کتابچہ بھی اس تقریب میں تقسیم ہوا تھا۔ اخبار میں یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ بھی ورلڈ کانفرنس میں جا رہے ہیں۔ پھر بیماری کی خبر بھی آئی تھی۔ ہم فوراً سنبھل گئے۔ جی، ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے، اس لیے صاحبو ہے یوں کہ خاکسار کو دوران سفر مقامات
اور مناظر سے زیادہ انسانوں اور ان کے رویوں سے دلچسپی ہے۔ گارڈن والی پارٹی میں شہر کی ایک متمول خاتون سے ہماری ساتھی فہمیدہ بیگم کی شناسائی ہو گئی تھی۔ ان کا نام شاہدہ اور کام بزنس تھا۔ ماریشس آنے والے ادیبوں فنکاروں کی میزبانی ان کے ہاں تھی۔ 7 تاریخ کو لنچ سے پہلے ہمارے ہوٹل میں گورنر صاحب اور کمشنر صاحب آنے والے تھے اور ایک میٹنگ ہونی تھی۔ ناشتے کے بعد فہمیدہ بیگم، گلزار نقوی اور ہم شاہدہ کے ساتھ نکل گئے۔ اس دن بازار بند تھے۔ اس شہر میں جہاں شاہدہ ہم کو لے گئی تھیں بہت پوش علاقہ تھا۔ موسم خوشگوار تھا، سڑکیں صاف ستھری تھیں، لوگ آ جا رہے تھے مگر بھیڑ بھڑکا نہیں تھا، دھکم پیل نہیں تھی، ٹریفک کا شور نہیں تھا۔ خوبصورت اور صاف ستھرے بنگلہ نما گھر تھے۔ ایک بڑی سی دکان کھلی تھی، اس کے آگے پٹری پر بھی کچھ سامان، کپڑا وغیرہ بک رہا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کے حضرت نے جو کوٹ پتلون میں ملبوس تھے ہم سے پوچھا، آپ اردو کی ورلڈ کانفرنس میں انڈیا سے آئی ہیں؟ مارے خوشی کے ہمارا برا حال ہو گیا۔ کاروباری لوگ بھی اردو ورلڈ کانفرنس اور انڈیا سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ پھر وہ ہم سے پوچھنے لگے، انڈیا میں لوگ ماریشس کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا، بہت اچھے، نہایت دوستانہ۔ ہم کو تو یہاں سب کچھ اپنا سا لگتا ہے۔ پھر تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ہم نے شاہدہ کی مدد سے کچھ خریدا بھی۔ ہم نے دکان کے مالک سے کہا، اچھا، شکریہ، اب تو کانفرنس میں ملاقات ہوگی۔ بولے، طلعت عزیز کے پروگرام میں آئیں گے، غزلیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ شاہدہ چاہتی تھی کہ ہم ان کے گھر جائیں مگر ہمیں ہوٹل پہنچنے کی جلدی تھی جہاں گورنر صاحب اور ہائی کمشنر صاحب پہنچنے والے تھے۔ راستے میں گلزار نقوی صاحب رطب اللسان تھے۔ ماریشس کے قدرتی مناظر کے بہت اہم لوگوں کی سادگی، عام لوگوں کی گرم جوشی کے ان کا خیال تھا کہ وہ زباں زد خاص و عام شعر ماریشس پر صادق آتا ہے۔ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ اب ہم جہاں سے گزر رہے تھے ایک طرف کچھ جھونپڑی جیسے گھر تھے، کبھی کبھی گنے کے ہرے بھرے کھیت آ جاتے تھے، دوسری طرف لیچی کے باغ تھے، گھنے پیڑوں پر سرخ سرخ لیچیوں کے گچھے لٹک رہے تھے۔ باغ سے باہر سڑک کے کنارے عورتیں اور بچے بیچنے کے لیے لیچیاں لیے بیٹھے تھے۔ لیچی کافی میٹھی تھی۔ ہوٹل پہنچے تو میٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہائی کمشنر صاحب ماریشس کے بارے میں
معلومات بہم پہنچا رہے تھے۔ کانفرنس 9 دسمبر کو شروع ہونی تھی اور ہم 3 دن پہلے پہنچ گئے تھے۔ کانفرنس کے منتظمین نے پروگرام اس طرح بنایا تھا کہ ہم لوگ تھوڑی دیر کو بھی یہ محسوس نہ کریں کہ ہم دیار غیر میں ہیں۔ ماریشس اپنے خوبصورت ساحلوں کے لیے مشہور ہے۔ 2 ایک ساحل ہم نے بھی دیکھے، چوڑے چوڑے ساحل اور دور تک ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ اس دن اتوار کی وجہ سے کافی چہل پہل تھی۔ واپسی میں ہم اس ساحل پر اترے جہاں خواتین و حضرات ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر انگریز اور فرانسیسی لوگ رہتے ہیں۔ وہاں سے واپسی میں بوٹینیکل گارڈن گئے جہاں ہندوستانی لیڈروں کے لگائے ہوئے پودے بھی تھے۔ 9 دسمبر کو کانفرنس کا افتتاح ہوا۔ کانفرنس 3 دن تک جاری رہی۔ زیادہ تر مقالوں میں اس کا بیورا پیش کیا گیا کہ اردو کہاں کہاں بولی، پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے۔ تینوں دن کانفرنس کے سارے سیشن بہت کامیاب رہے۔ بارہ کی دوپہر کو ہماری روانگی تھی۔ اس دن پورٹ لوئس میں واقع اردو انسٹیٹیوٹ جانا تھا، جو ایک طرح سے اردو کا مرکز ہے۔ اس کے سرپرست جناب احمد صاحب ہیں۔ اس کے روح رواں جناب عنایت حسین ایدھن ہیں۔ وہ بہت انکسار سے بتا رہے تھے کہ وہاں اردو کے فروغ میں کیا کیا الجھنیں ہیں اور وہ ان سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ہوٹل آ کر جلدی جلدی سامان سمیٹا اور ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ اب دل میں لوگوں کی محبت کا احساس تھا اور ماریشس کے حسین مناظر دل پر نقش تھے۔ آئیے اب اس سبق کے کچھ معانی و اشارات پر غور کرتے ہیں۔ ہند نژاد، ہندوستانی نسل کا، رفیق، ساتھی، دوست، مسبب الاسباب، سبب پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالی، مزدہ، خوشخبری، فارن ایکسچینج، بیرونی زر مبادلہ، اپنے ملک کی کرنسی دے کر کسی دوسرے ملک کی کرنسی لینا، باغ و بہار انسان، خوش مزاج انسان، متمول، مالدار، دولت مند، پوش علاقہ، صاف ستھرا علاقہ جہاں امیر لوگ رہتے ہیں، رطب اللسان، مداح، بہت تعریف کرنے والا، صادق آنا، سچ ثابت ہونا۔ اب ہم کچھ سوالات پوچھیں گے، آپ ان سوالوں کے جواب لکھیے یا پیراگراف میں تلاش کیجیے۔ صغرا مہدی کا اصل نام کیا تھا؟ صغرا مہدی کا اصل نام کیا تھا؟ اگلا سوال، صغرا مہدی
کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ صغرا مہدی کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ اگلا سوال، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ صغرا مہدی کے والد کا نام کیا تھا؟ اگلا سوال، صغرا مہدی کی ابتدائی تعلیم کس کی نگرانی میں ہوئی؟ صغرا مہدی کی ابتدائی تعلیم کس کی نگرانی میں ہوئی؟ اگلا سوال، صغرا مہدی کے ماموں اور ممانی کے نام لکھیے۔ صغرا مہدی کے ماموں اور ممانی کے نام لکھیے۔ اگلا سوال، صغرا مہدی نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ صغرا مہدی نے اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اگلا سوال، صغرا مہدی کا پہلا ناول کب شائع ہوا؟ صغرا مہدی کا پہلا ناول کب شائع ہوا؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کو بار بار سنیے اور مشق میں دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ بہت شکریہ۔